तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम पुराने अहद नामे में से अंबिया अस्कर की लिखी कुतब में से मीका की किताब का मुताला कर रहे हैं। हम पहले बाब पर हैं और खुदाउन के फजल से आज हम पहले बाब की 8 ता 16 आयात का मुताला करेंगे। सो पहला बाब मुकम्मल हो जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा, भाई एलिया और भाई उसामा का। आप दोनों को खुशामदीद। आप कैसे हैं? ठीक। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई एलिया, मैं 8वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। इसलिए मैं मातम ओ नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर फेरूंगा, मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा और शितर मुर्गों की मानेंद गम करूंगा, क्योंकि इसका जख्म ला इलाज है। वो यहूदा तक भी आया, वो मेरे लोगों के फाटक तक बल्कि यरूशलेम तक पहुंचा। दरअसल हम 8वीं आयत पर और मीका के जज्बात पर गौर करना चाहते हैं, जबकि वो अदालत का पैगाम सुना रहा है। इसलिए मैं मातम व नोहा करूंगा, मैं नंगा और बरहना होकर फिरूंगा। हमें मीका के जज्बात के मुतल्लिक यहाँ बताइए। दरअसल मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ और खुदा हम सबको मीका जैसे जज्बात रखने का फजल दे, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि इसके बावजूद कि मीका की नबूवत में जाहिर होता है कि वो एक साफ गो शख्स है जिसके अंदर इखलाकी दलेरी और वो अदालत के हवाले से वाज़े कलाम करता है, लेकिन होने वाली अदालत की बात करते हुए भी जो लोगों पर यानी कि उसके लोगों पर होने वाली है, उसने गैर संजीदा तौर पर नहीं मगर जज्बात की हैरत अंगेज नरमी के साथ उनसे बात की और वो यहाँ अपने जज्बात की वाज़े तस्वीर दिखाता है। तो आइए फिर देखते हैं कि वो दूसरी आयत में क्या कहता है। इसलिए मैं मातम व नोहा करूँगा और मैं नंगा होकर फिरूंगा, और कहा जाता है कि नंगा और बरहना हो जाना गहरा मातम है और ये गम की अक्कासी करता है जब एक शख्स बहुत ज़्यादा उदास होता है। वो इस तौर पर अपनी उदासी को जाहिर करता है। और मैं गीदड़ों की तरह चिल्लाऊंगा, और जिस शख्स ने गीदड़ों का चलाना सुना है वो जानता है कि उसमें किस कदर उदासी है। और वो ये भी कहता है कि शितर मुर्ग की मानिंद गम करूंगा। दरअसल असल मतन में इस लफ्ज़ का मतलब है शितर मुर्ग के बच्चे, और कहा जाता है कि शितर मुर्ग के बच्चे ऐसी आवाज़ निकालते हैं जो सुनने में शेर की आवाज़ लगती है। ये सब एक हैरत अंगेज खाका पेश करता है जिसे नबी ने रूहुल कुद्स के वसीले से तहरीर किया है ताकि लोगों के लिए अपने जज्बात का इजहार करे। और हमें कलाम में भी ऐसे बहुत से नबी मिलते हैं जिनके अंदर ऐसे ही जज्बात थे, और मैं फिर कहूँगा कि काश कि हम उनसे सीखते। और हम यर्मिया नबी की मिसाल नहीं भूल सकते जिसे रोने वाला नबी कहा जाता है, जो इस मशहूर बात का मुसन्निफ है कि काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर शब-ओ-रोज़ मातम करता। और पौलुस रसूल भी मगरूर और सताने वाला था और खुदावंद यीशु से मिलने से पहले गुस्ताख था, लेकिन जब वो अपने लोगों और अपने नातेदारों की बात करता तो उसके दिल में बड़ा रंज है और मुसलसल गम में है। और यहाँ तक कि जब वो फिलिपियों 3 में मसीह की सलीब के दुश्मनों के बारे में बात करता है, वो कहता है क्योंकि बहुतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है, और अभी रो रो के कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है और सबसे ऊपर आए सबसे बड़े खादिम यानी कि यीशु मसीह पर गौर करते हैं, जो यरूशलेम पर बहुत ज्यादा रोया। यरूशलेम उसका शहर, और जब उसने बर्बादी को देखा तो वो अपने आंसू ना रोक सका। खुदावंद हमें सिखाए जबकि हम खौफनाक अदालत का पैगाम पेश कर रहे हैं तो हम उसे गैर संजीदा तौर पर ना लें, बल्कि मैं कहूँगा ये वो बात है जो मैं कभी कभार देखता हूँ
میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی کبھار خداوند ایک مبشر کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ عدالت کی باتیں لوگوں کو بتائے، اور یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں دہشت کو پیدا کرتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی مبشر کچھ ایسی باتیں کہتا ہے جسے لوگ ہنستے ہیں، اور اس سے ساری باتوں کا اثر ضائع ہو جاتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ خدا ہمیں اس نبی اور کلام کے دوسرے لوگوں کے وسیلے سے یہ باتیں سکھائے۔ ہم کلیسیا کے متعلق ایک عملی سبق سیکھنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار جب کچھ کلیسیائی فیصلے سنائے جاتے ہیں، در حقیقت ہم اس شخص کی اداسی یا آنسو یا رونا نہیں دیکھتے جس نے وہ فیصلہ سنایا، بلکہ کئی بار ہم اس کی آنکھوں میں انتقام دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے جان چھوٹی، گویا یہ ایک فتح مندی کی للکار ہے۔ کیا یہ خدا ترسی ہے؟ ہمیں ان کے جذبات کے حوالے سے بتائیں جو کلیسیائی فیصلے سناتے ہیں، جن میں کلیسیا کے اندر خدا کی پاکیزگی کے حوالے سے مکاشفہ کی مدد درکار ہے۔ اس اشارے اور حوالے کے لیے آپ کا شکریہ، کیونکہ نہ صرف ہم عام فیصلے میں اس قسم کے جذبات رکھتے ہیں بلکہ کلیسیائی تادیبات میں بھی یہ جذبات رکھتے ہیں، جبکہ خداوند نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ہم کسی بھائی کو تعدیب کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مسیح کے بدن کا ایک اعضا ہے۔ سو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اعضا کی عدالت یا پھر تعدیب ہو جبکہ باقیوں کے جذبات سرد ہوں؟ دراصل یہ کرنتھس کی کلیسیا میں ہوا جب پولس نے پہلے کرنتھیوں کے 5ویں باب میں خطا کار بھائی کی طرف اشارہ کیا، اور وہ معرفت اور نعمتوں کے سبب سے شیخی مارتے تھے اور خود کو کلام کی سمجھ رکھنے والا کہتے تھے، لیکن پولس نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم افسوس تو کرتے نہیں بلکہ شیخی مارتے ہو۔ انہیں رونا نہیں بلکہ ماتم کرنا چاہیے، کیونکہ ماتم رونے سے زیادہ زوراور ہے۔ خداوند ہماری مدد کرے تاکہ اگر ہمارے بھائیوں میں سے کوئی اس قسم کے معاملے میں الجھ جائے تو ہمدردی کر سکیں، کیونکہ وہ مسیح کے بدن کا ایک اعضا ہے اور عدالت اور تعدیب کا سامنا کر رہا ہے جبکہ میں نہیں کر رہا۔ آمین۔ بھائی اسامہ، 9ویں آیت ہے، کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے۔ میں اسرائیل یا سامریا کے طبی مرض کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ وہ یہودا تک بھی آیا، وہ میرے لوگوں کے پھاٹک تک بلکہ یروشلم تک پہنچا۔ یہودا کے پاس کون آیا؟ یروشلم میں اپنے لوگوں کے پھاٹک پر۔ دیکھیں، بدی انسان کو رلاتی ہے اور عدالت انسان کو رلاتی ہے، جبکہ بدی خدا پرستوں کو رلاتی ہے۔ عدالت خدا پرست اور شریر دونوں کو رلاتی ہے، لیکن رونا تب زیادہ شدید ہوتا ہے جب زخم لا علاج ہو جاتے ہیں، جب عدالتیں حتمی ہو جاتی ہیں، اور خداوند نے سامریا پر حتمی عدالت سنا دی۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کا زخم لا علاج ہے، جس کا مطلب ہے کہ سامریا کی بدی اپنے عروج پر پہنچی، جبکہ کسی چیز سے اس کا علاج نہیں ہو سوائے سکتا عدالت کے۔ دیکھیں، دراصل ہم یہ بات قوموں اور افراد کی زندگیوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ ملک اس کا ہوگا، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اموریوں اور کنانیوں کی بدکاریاں تب پہنچی، انتہا تک پہنچی۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی خاص مقام پر، کسی خاص موڑ پر عدالت کو نازل ہونا ہے۔ خداوند نے یونا کے وسیلہ سے نبیوں اور لوگوں کو توبہ کا پیغام پہنچایا، اور تب تک لوٹ کر آنے کے لیے دروازہ کھلا رکھا، اور خداوند نے ان کے لوٹنے پر ان کا استقبال بھی کیا۔ لیکن تقریباً 1 صدی کے بعد اس نے ناہوم کو بھیجا نہیں، لیکن ناہوم نے نبیوں پر اپنے مقام سے ہی حتمی عدالت کا اعلان کر دیا تھا۔ یہاں وہ کہتا ہے سامریا کے لوگوں پر حتمی عدالت کا اعلان کر رہا ہے، کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے۔ یہ زخم یہودا تک آئے۔ ہم نے سمجھا کہ 2 سلطنتیں ہیں، لیکن یہودا میں تب تک کچھ ایسی باتیں نہ تھیں جن سے خدا خوش تھا۔ دروازے پر پہنچی، اس لیے عدالتیں ملتوی ہوتی رہیں اور سزا ٹلتی رہی، لیکن داخل نہ ہوئی۔ جبکہ اسوریوں نے سنیرب کے ایام میں یہودا کی سرزمین کا محاصرہ کیا، لشکر کے سردار حزقیہ نے خدا ان کو پکارا، اور اس نے دھمکی امیز خطوط کو خداوند کے حضور بکھیر دیا، اور خداوند نے اس کی سنی۔ اور ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک موقع ہے اور جب تک دروازہ کھلا ہے، موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ باتیں گناہ گاروں اور ایمانداروں دونوں کے واسطے ہیں۔
اور ہم ذرا غور کریں کہ کچھ ایماندار بھی ہیں جو بدی میں گھرے ہوئے ہیں، بہت آگے نکل جانے کے سبب شاید لوٹنے کا موقع باقی نہ رہے، بالکل، کیونکہ اس کا زخم لا علاج ہے۔ اور یہ گناہ گار کے لیے زیادہ خطرناک ہے صحیح۔ اگر وہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو۔ اور دیکھیں وہ اتنا دور نکل گیا کہ واپسی ہی ناممکن ہو گئی اور وہ ابدی ہلاکت میں چلا گیا۔ خداوند ہم سب کی مدد کرے۔ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ کلام خداوند کے بارے میں کہتا ہے کہ اسے عدالت کرنا پسند نہیں اور وہ فی الفور عدالت کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ برے کام کی سزا کا فوراً حکم نہیں دیا جاتا۔ کلام یہی بتاتا ہے، اور لوگ خداوند کے صبر کو موقع سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند فوری عدالت نہیں کرتا اور وہ بدی کے کاموں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ پر یہاں بہت محتاط باتیں کہی گئی ہیں کہ جب زخم پھٹ کر شدید صورت اختیار کر جاتے ہیں اور جب بدی کی صورت شدید ہو جاتی ہے تبھی عدالت عمل میں لائی جاتی ہے۔ بھلے ہی خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، پر وہ صبر کرتا ہے۔ آمین۔ ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ میکا کوئی معمولی شخص نہ تھا، بلکہ وہ ایک نبی تھا جسے خدا نے بلایا، اور دل کی نرمی کے معاملے میں یرمیا اور ہوسیا سے بڑی مشابہت رکھتا تھا۔ کبھی کبھار ہم یہی ماننا چاہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے تمام نبی ایلیا اور حزقیل کی مانند سخت دل تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ جب خدا نے حزقیل کو بھیجا، اس نے اسے خبردار کیا کہ وہ اسے سنگ دل لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا، دیکھ میں نے ان کے چہرے کے مقابل تیرا چہرہ درشت کیا ہے اور تیری پیشانی ان کی پیشانیوں کے مقابل سخت کر دی ہے۔ کچھ سنگ دل نبیوں کی ضرورت تھی، لیکن ساتھ ہی میکا جیسے کچھ نرم دل نبیوں کی بھی ضرورت تھی۔ جات میں اس کی خبر نہ دو اور ہرگز نوحہ نہ کرو۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے کیوں کہا کہ جات میں اس کی خبر نہ دو؟ جی بھائی ایلیا۔ واضح ہے کہ میکا نبی کے حیرت انگیز صفات میں نہ صرف عدالت کے حوالے سے نرم جذبات ہی نہ تھے، کیونکہ اس نے سابقہ آیت میں اس کے حوالے سے غیر سنجیدہ طور پر بات نہ کی، بلکہ وہ یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی دشمن خداوند کے لوگوں کے حالات پر خوشی منائے۔ اور دراصل یہ اس نبی کی ایک حیرت انگیز صفت ہے، باوجود اس کے کہ لوگوں پر عدالت کی جا رہی تھی اور لوگوں کا حال نظر انداز کرنے جیسا نہ تھا، کیونکہ وہ خداوند سے دور بت پرستی میں تھے، لیکن وہ اس کی خبر جات میں یا پھر کہیں اور دے نہ سکتا تھا، تا نہ ہو کہ دشمن خدا کے لوگوں کے اس حال پر شادیانہ بجائیں۔ اور تھوڑا آگے چل کر ہم اس کتاب میں ایک مشہورات کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہے، اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ ایمانداروں کے ٹھوکر کھانے اور بدی میں گرنے اور خداوند کی عدالت اور تعذیب کی برداشت کرنے سے خداوند کے دشمن خوش ہوتے ہیں۔ صحیح۔ خداوند ہماری مدد کرے تاکہ ہم محتاط ہوں، کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، سو ہمیں لازماً بدی اور جرم سے دور رہنا ہے، اور خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم دشمن کو موقع نہ دیں تاکہ وہ ہم پر خوشی بھائی منائیں۔ ایلیا، آپ یہ بات کر رہے ہیں جبکہ ہم بہت مشکل دور میں ہیں۔ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایماندار کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمیں اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ جو ہیں خدا جی کے لوگوں پر بہتان لگائیں یا ان کے حال پر شادیانہ بجائیں۔ آج مسئلہ فیس بک پر پوسٹ کر دیا جاتا ہے، نہ صرف مقامی اجتماع میں بلکہ فیس بک پر، تاکہ تمام لوگ اسے دیکھ سکیں اور دوسروں کی غلطیوں کو جانیں۔ ہم ایسے دور میں ہیں جہاں ذاتیات نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اسی طرح جیسے نوح نے خود کو بے لباس کر لیا، وہ ڈھکا رہتا تاکہ اس کی شرمندگی کی تشہیر نہ ہو۔ خدا کے خادموں کے طور پر ہمیں بتائیے کہ دوسروں کی غلطیوں کی تشہیر کرنے کے کیا خطرات ہیں، بھلے ہی ان کے خلاف کلیسیا میں فیصلے سنائے گئے ہوں۔
دراصل کلیسیا کے فیصلے مقامی کلیسیا کے اندر ہی رہنے چاہیے اور وفاداری کے ساتھ اسے فیس بک نیوز پر پوسٹ کرنے کی بجائے اس شخص کو خداوند کے حضور جا کر رونا اور ماتم کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ اس پر شرمندہ ہے۔ پھر خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ محبت ڈھنڈورا نہیں پیٹتی، بلکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، پر ہمیں اس عمل سے باز رہنا چاہیے۔ اور فیس بک اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہمارے دل میں جو کچھ آئے ہم اس پر لکھ دیں۔ اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ خدا کے سب معاملات، پاک چیزیں اور وہ کام جو خدا کی حضوری میں کیے جاتے ہیں ان کو لوگوں کی تفریح کیا جائے کہ جب وہ انہیں پڑھیں تو وہ مزہ لیں اور اپنی پیاس بجھائیں کہ اس شخص سے ان کا انتقام پورا ہوا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جات میں اس کی خبر نہ دو۔ شریروں کو خدا کے لوگوں کے گناہوں کی خبر نہ دو اور نہ ہی خدا کے لوگوں کے گناہوں کی عدالت کی۔ یہ باتیں پردہ داری سے ہونی چاہیے کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے معاملات کر رہا ہے۔ جی ایک اور بات بھی بہت اہم ہے کہ جات کی خبر اسے نہ دو۔ داؤد کے کمان کے گیت جو یہ بات کہی جس روز ساؤل بادشاہ اور یونتن کی موت ہوئی، اور الہام میں اسے دوسرے سیموئیل کے پہلے باب میں درج کیا گیا تھا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند نے نبی خداوند کے خادم کو بائبل کا علم ہونا چاہیے اور اسے کلام کے حوالہ جات معلوم ہو۔ ہم نے 8ویں آیت میں دیکھا کہ اس کے اندر جذبات ہیں اور 10ویں آیت میں دیکھا کہ اس کے پاس علم بھی ہے، اور ہمیں دونوں کی ضرورت ہے کیونکہ کبھی کبھار جذبات اور خدمت کا جوش اور پاک اور مخلص مقصد کو ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بائبل کا علم کم پڑھ سکتا ہے، لہٰذا خدمت بے پھل رہ جاتی ہے، اور کبھی کبھار علم کی فراوانی ہوتی ہے لیکن پاک مقصد اور نیک جذبات نہیں ٹھیک ہوتے۔ ہے بھائی اسامہ، چونکہ آپ نے اس پر بات کی، اس نے یہاں کچھ شریروں کے نام لیے ہیں جن کا مطالعہ ہم جغرافیہ طور پر نہیں کر رہے کہ وہ کہاں ہیں یا تھے، لیکن ہم ان کے ناموں کے مطابقت سے عملی اسباق حاصل کرنا چاہیں گے۔ سو میں چاہتا ہوں کہ آپ 10ویں اور 11ویں آیت میں موجود شہروں کے ناموں کے مطالب پر تبصرہ کریں۔ جات میں اس کی خبر نہ دو، جات کا کیا مطلب ہے اور اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ اور ہرگز نوحہ نہ کرو، بیت افرا میں خاک پر لوٹو۔ بیت افرا کا مطلب بتائیے اور اس میں کیا عملی سبق موجود ہے؟ اے سفیر کے رہنے والی، تو برہنہ اور رسوا ہو کر چلی جا، زانان کے رہنے والی نکل نہیں سکتی۔ بیت ایزل کے ماتم کے باعث اس کی پناہ گاہ تم سے لے لی جائے گی۔ میں 10ویں اور 11ویں آیت میں موجود شہروں کے ناموں کے مطالب جاننا چاہوں گا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ عربی اور عبرانی کے درمیان ایک مشابہت ہے، اور اس حد تک کہ عربی اور عبرانی کے الفاظ کے حروف بھی ایک جیسے ہیں، جن میں صرف ترتیب کا فرق آتا ہے۔ آقا میں نوحہ نہ کرو، آقا رونے کا شہر ہے، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ رونے کے شہر میں مت رو، شریروں کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ بیت عرفہ خاک سے آتا ہے، بیت عرفہ میں خاک پر لوٹو، اے سفیر کے رہنے والی، تو برہانہ و رسوا ہو کر چلی جا۔ سفیر کے نام کا مطلب ہے حسین و جمال۔ سوچئے کہ جب کوئی حسین و جمال کسی برہانہ اور رسوا کے سامنے سے گزرتا ہے، اور ہر عکس میں ہیبت ناک بربادی، لیکن بربادی کے ہر ایک عکس میں سب سے زیادہ ہیبت ناک عکس اچھی شے کی بربادی کا عکس ہے۔ صحیح۔ اور سامریہ اور یروشلم سے توقع تھی کہ یہ وہ شہر ہیں جہاں خداوند جلال پائے گا اور سر بلند ہوگا۔ وہ برہانہ اور رسوا ہو کر گزرے۔ زنان کے رہنے والی، زنان سے مراد ہے غلہ کی جگہ ہے، اور ہم یوحنا 10 میں دیکھتے ہیں کہ خداوند اچھا چرواہا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا، اور وہ اندر یا باہر جایا آیا کرے گا۔ سو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ غلہ اور چارہ ڈھونڈنے کی جگہ ہے، لیکن عجیب بات نکل نہیں یہ ہے سکتی۔ کہ زنان کی رہنے والی نکل نہیں سکتی، جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس چارہ نہ تھا۔ بیت ایزل کے ماتم کے باعث یہ جگہ بہت سے شہروں کے درمیان مسافروں کے لیے آرام کا مقام تھی، اور لوگ یہاں آ کر خوش ہوتے تھے۔ اس نام کے لفظی معنی بند گھر ہے، لیکن جس جگہ دیکھیں وہاں آرام ملنا چاہیے تھا، شرارت اور گناہ کی وجہ سے وہاں ماتم تھا۔ صحیح، آرام کی جگہ پر ماتم تھا۔ بالکل۔ یہ سب عدالت کے درجات ہیں، کوئی حسن و جمال نہیں، اور افسوس کہ وہاں بدصورتی تھی اور وہ برہنہ ہو گئے، اور عزت کے بجائے وہاں رسوائی تھی، اور چارے کے بجائے کوئی چارہ موجود نہ تھا،
یہ گناہ کا نتیجہ تھا، شرارت بالکل۔ کے نتائج، کہ ہم یکسر بھول جائیں کہ بدکاری کی سزا بھی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ گناہ کر لینا آسان ہے اور اس کی کوئی سزا نہیں، لیکن یہ شرارت اور جی، بدی کی جو سزا کتابوں ہے۔ کو مرکزی موضوعات میں سے ایک ہے، اور خاص کر انبیاء اصغر کی کتابوں کی یہی بدکاریوں کی سزا ملتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی ایلیا، میں چاہوں گا کہ آپ 12ویں آیت کے متعلق ہمیں بتائیں۔ ماروت کی رہنے والی بھلائی کے انتظام میں تڑپتی ہے، اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی یہاں ان شہروں کی بات کرتا ہے، اس نے انہیں یہاں پر جغرافیائی طور پر اسوری لشکر کی فتوحات کے سلسلے کے اعتبار سے ترتیب دینے کی کوشش کی۔ اور اگر آج ہم ان شہروں کو جغرافیائی طور پر تلاش کرنا چاہیں تو شاید وہ ہمیں آج نقشے پر نہ مل سکیں، لیکن ان کا ذکر کلام میں موجود ہے، اور یقیناً کلام ہر ایک چیز سے زیادہ سچا ہے۔ اور اس نے کہا ماروت کی رہنے والی، ماروت ایک شہر، اور اس کے نام کا مطلب کڑواہٹ کا شہر ہے، بھلائی کے انتظار میں تڑپتی ہے، کیونکہ خداوند کی طرف سے بلا نازل ہوئی جو یروشلم کے پھاٹک تک پہنچی۔ ہر شہر بھلائی کا منتظر رہا، لیکن بھلائی کے بدلے انہیں بربادی ملی۔ اور یہاں بربادی کے لیے جو اصل متن میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب شدید آفت ہے۔ انہوں نے خداوند سے بھلائی کی توقع رکھی، لیکن بھلائی کے بدلے انہیں بربادی ملی۔ سو نتیجہ یہ تھا کہ وہ تڑپتے رہے، لیکن یہ بربادی آتی کہاں سے ہے؟ خداوند نے اس بربادی کی اجازت دی کہ ان لوگوں پر آ پڑے، کیونکہ اس نے اسوری اسیروں کو شمالی سلطنت میں پڑنے دیا اور اسے یروشلم کے پھاٹک تک آنے دیا۔ گویا خداوند ہم تک جو سنتے ہیں ایک پیغام پہنچانا چاہتا تھا کہ خبردار، خداوند کے ہاں بھلائی ہے، لیکن وہ اسے بربادی میں بدل سکتا ہے اگر انسان کی شرارت بڑھ جائے۔ جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے، بیجا اور یہاں ماروت شریر اور کڑوا، ماروت کے شہر میں، کڑواہٹ کے شہر میں۔ آئیے لیتے ہیں ایک آخری وقفہ، اور اس کے بعد ہم اپنے حاضرین سے ایک اور سوال لیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 13ویں اور 14ویں آیت کی وضاحت ہو۔ جی بھائی اسامہ۔ دیکھیں، اب میکا بھی وہی الفاظ استعمال کر رہا ہے جو ان شہروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے کہ افرا اور خاک، آکا اور ماتم، لیکس کا مطلب ہے گھوڑے۔ اس نے کہا لیکس کے رہنے والی بات پر گھوڑوں کو رتھ میں جوت، تو بنت سیون کے گناہ کا آغاز ہوا۔ ان کے پاس لشکر تھے۔ اس نے کہا کہ بنت سیون کا گناہ کا آغاز ہو، اور میں دیکھتا ہوں کہ در حقیقت یہ کوئی ایک گناہ نہ تھا، بلکہ دو تھے: گھوڑوں پر بھروسہ کرنا اور فوجوں پر بھروسہ کرنا، اور انسانی قوت پر بھروسہ کرنا۔ خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ اس پر بھروسہ کریں، لیکن تاریخی طور پر شہر میں سورج کی عبادت کرنے کے رجحان پھیلا ہوا تھا، اور یہاں سے سامریہ کے لوگ اس بت پرستی میں الجھ گئے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تو بنت سیون کے گناہ کا آغاز ہوا، کیونکہ اسرائیل کی خطائیں بھی تجھ پر آ پڑیں، اس لیے تو مورست جات کی طلاق دے۔ عربی میں بھی یہاں لفظ طلاق استعمال ہوا ہے، اور طلاق میں نام نکتہ دیا جاتا ہے اور کچھ روپے ادا کرنے پڑتے ہیں، سو طلاق کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے، اور انہیں مورث جات کے لیے طلاق کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے، اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ اکدیب کے گھرانے اسرائیل کے بادشاہوں سے دغا بازی کریں گے۔ واضح ہے کہ اکریب کا مطلب جھوٹ ہے، اور اسرائیل کے بادشاہوں نے ان گھروں پر بھروسہ کیا، لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ اور جو خداوند کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے، پھر چاہے وہ لشکر ہو، گھوڑے ہو، رتھ ہو، دولت ہو، یا کچھ بھی، اس کو مایوسی ہوتی ہے، لیکن جو اس کا انتظار کرتے ہیں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ گناہ ہیبتناک گناہ ہے جو ان لوگوں نے گھوڑوں اور رتھوں پر بھروسہ کر کے کیا۔ بالکل، خداوند کو بھول گئے، اور یہودا نے مصر پر تکیہ کیا اور یہ سوچا کہ نجات مصر میں ہے، اور خداوند پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ ہر زمانے میں خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں، صحیح، نہ کہ انسان کی قوت پر، نہ گھوڑوں اور رتھوں پر۔ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے۔ بھائی ایلیا 15ویں آیت دیکھتے ہیں۔ اے مارسیا کے رہنے والی، تجھ پر قبضہ کرنے والے کو تیرے پاس لاؤں گا، اسرائیل کی شوکت ادلام میں آئے گی۔
میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کی وضاحت ہو. جی. وارث کون ہے اور ادلام اور اسرائیل کی شوکت کیا ہے؟ ویسے وارث خداوند یسوع مسیح کا ایک لقب بھی ہے. اس کے لیے عبرانیوں 1 میں صحیح. کہا گیا ہے جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا ہے. گیا جی ہے. وارث. سو کیا وہ وارث تھا؟ لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وارث خداوند یسوع مسیح تھا، کیونکہ یہاں پر وہ بربادی اور خراب. عدالت کی بات کر رہا ہے، اور یہ یسوع مسیح نہیں ہو سکتا. وہی ہے جو شہر کو برباد کرے گا، لیکن ہم سیاق و سباق سے یہ سمجھ سکتے ہیں، اور پھر آگے چل کر ہم باقی کے تمام ابواب میں دیکھیں گے کہ وارث اسوری تھے اور دشمن، کیونکہ خداوند اسے اس شہر کا وارث بنائے گا. اور لفظ مرثیہ کا مطلب ہے وراثت. مرثیہ کے باشندے، یعنی کہ تم جن کو اس شہر کا وارث ہونا چاہیے. میں کسی اور کو وارث بناؤں گا اور تمہارے شہر لے لیے. ادلام میں آئے گی، اور ادلام کے معنی ہیں گواہی. اور گویا خداوند ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا جن کے پاس خدا کے متعلق اچھی گواہی ہے، لیکن افسوس ان کی گواہی کے سبب سے جو اچھی نہ تھی. نہ صرف دشمن مرثیہ تک پہنچے، بلکہ ادلام تک پھر آیت کو واضح کرنے کے لیے لکھا ہے جو خداوند کی شوکت ہے. اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ادلام گواہی تھا یا پھر خداوند کی شوکت. اور خداوند اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ دشمن مرثیہ کا وارث ہو اور ادلام تک پہنچے. سو یہ عدالت کا پیغام تھا. وارث وہ دشمن ہے جو آ کر خدا کے لوگوں کی میراث کو لے لے گا. صحیح. وہ مقام جسے خداوند نے گواہی کی خاطر چنا اسرائیل کی شوکت کے لیے. اچھا ہے کہ خدا کے کلام کو سمجھنے اور تفسیر کرنے کے لیے چند اصول بنائے جائیں، کیونکہ کوئی صرف 15ویں آیت ہی کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ لفظ وارث کا مطلب یہاں پر خداوند یسوع مسیح ہے، اور اسرائیل کی شوکت کو دیکھ کر مسیح کی آمد کے جو وارث ہے اور اسرائیل کی شوکت کے حوالے سے پیغام تیار کر سکتا ہے. جب ہم خدا کے کلام کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک آیت کو پورے باب کے پس منظر کے ساتھ سمجھنا ہے. یہ عدالت کا پیغام ہے، نہ کہ برکت کا. اور باب کو پوری کتاب کے پس منظر کے ساتھ، یہ کتاب عدالت کی کتاب ہے، پھر برکت آخر میں ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھیں اور پیش کر سکیں. بالکل صحیح. اس کے باوجود کہ پیغام عدالت کا ہے، ہمیں اس میں حوصلہ افزائی کی باتیں بھی ملتی ہیں کہ خدا ہی سب چیزوں پر حاکم اور قادر ہے، اور یہ ساری عدالتیں اسی کی ہیں. اپنے پیارے بچوں کے لیے سر منڈا کر چندلی ہو جاؤ، گیت کی مانند اپنے چند لاپن کو زیادہ کر، کیونکہ وہ تیرے پاس سے اسیر ہو کر چلے گئے. آپ اس پیغام میں کیا دیکھتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ آپ ایک آخری تبصرہ کریں عدالت کے نتیجے پر. عام ماتم جو اس وقت ہونا چاہیے جبکہ خداوند اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے. اور یہاں 8ویں آیت میں ہم میکا کو انفرادی طور پر روتا دیکھتے ہیں. اس لیے میں ماتم اور روحاں کروں گا، میں ننگا اور برہانہ ہو کر پھروں گا، اپنے پیارے بچوں کے لیے سر منڈوا کر چندلانی ہو جا. اور یہ وہ باتیں ہیں جو ہم ماتم کے لیے کرتے ہیں، اور یہ بربادی کے نازل ہونے سے پیشتر خداوند نے کہا تھا اگر وہ دور نکل جائیں گے تو یہ باتیں ہوں گی، اور وہ واقع شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ سب کا بہت شکریہ. عزیز ناظرین، سارے شہروں کے نام پڑھنے کے بعد ہم نے یہ جانا کہ ہر شہر کے نام میں ایک خاص بات ہے جو کہ خدا کے لوگوں پر ہونے والی عدالت کے درجات کے مطابق ہے. سو مل کر توبہ کریں اور خداوند کے پاس لوٹ آئیں. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.